सही वसेब दियां भेणी मावां को ते सारे भेण भिरावां को बख्शण खां दा सलाम होवे। वसेब दे सारे वासियां को ते मेरियां चाचियां मासियां को खैरां दा सलाम होवे। अज जेड़ा टॉपिक असां तारे कोल घेन के आए बड़ा खतरनाक भी है, बड़ा अहम भी है ते बड़ा जिको आख सकते हो तुसा के बाज़ औकात लोग उहदे शर्म महसूस करेंदे गाल करेंदे, लेकिन सब तो शर्म नहीं आंदी पई वेले असां ओ कम कर वेंदे हैं जेड़ा असां नहीं करना चाहते। जिवें कि छोटी उम्र बालां दी शादियां कर लेंदे हैं, असां समझदे हैं असां बड़ा जबरदस्त काम कीते। जिवें मेरे मामे दी धी दी शादी 12 साल दी उम्र थी गई है, जेड़े वेले शोदी 16-17 साल दी थी, 3-4 बालां दी मां ही बन गई है। उको आपको पता कोई नहीं कि मैं मां हाँ या ये मेरे बाल हैं या मेरे भेणी भरा हैं। तो जाहिर जी गाल ई टॉपिक ते तुसा गाल करेंदे पे हैं, लेकिन जनाब बख्शण साहब तुसा वैसे चंगी कोई नहीं कीती। नहीं मैं तो चंगी नहीं कीती। मेरी दादी ते मेरी नानी दा मुकाबला होवे बालां दा। वो किवें बई ओ आदन 7 पुत्रे त्यां थीसूं असां। जेड़े वेले तई 7 पुत्र नहीं जमने ता दादा दे नाना दूहे माशाअल्लाह हर वेले सारे दुआवां करन अल्लाह 7 पुत्रे ता करे। असल च अहूं वाले खानदान च हुंदा है कि खानदान दा ना वधावणे बाल ही बाल होवन जेड़े वेले 12-13-18 बाल 17 बाल थी वेंदे हन, जेड़ी छोटी बालां वाली हुंदी बाल पैदा करन वाली हुंदी ओ उते टुर वेंदी है। ते ए एक अलमिया है साडे इथां के माशरे च कि असां ई चीज को बुरा कोई नहीं समझदे तो असां ही कोई नहीं, सारे भी आपां दे 11 बाल हैं, लेकिन ये साकू ही दसन की जरूरत है, साकू देखण दी भी लोड़ है ते साकू सीखण दी भी लोड़ है कि क्या बेहतर है माशरे च, क्या बेहतरी है। और सारे तो 11 माशाल्लाह क्रिकेट दी टीम बन गई सारी अपनी। हाँ मैं के ओ हमने दी हम सही कुछ सिक्ख्या भी है या कोई ना किवें रिसाला कढे से अपना ओ फप्पे कुटनी रिसाले च हर शय आमनी चाहिए है। असां आज जेड़े मेहमानों को दावत दी हुई है, डॉक्टर बड़ी खूबसूरत डॉक्टर ते इन्हां कोल कुछ सीखो भी सही, डॉक्टर सालिया बतूल बड़े एक्टिव डॉक्टर है ने। ते माशाल्लाह डॉक्टर साहबा सोशल सिक्योरिटी हस्पताल च कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट ते खास तौर ते खवातीन दे बारे च बहुत ज़्यादा कमांड है और अमली खास तौर ते तरबियत इन्हां दी और बहुत ज़्यादा सेहत के शोबे च तुहाडियां खिदमात असां तो खुश आमदीद आते हैं। ते जनाब प्रोफैसर मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब तुसां से सारे वसेब दा एक बहुत बड़े दानिशवारी वे और तुहाडा खास तौर दे सोशल सर्कल दे उत्ते बहुत कम है। सिर्फ तुहाडी मुहब्बत है कोई। अच्छा डॉक्टर साहबा साकू ये दसो कि साढ़े खवातीन बहुत सारे इशूज़ हैं जिंदे उत्ते अपनी बीमारी दे बारे च दसण पसंद नहीं करेंदे। खास तौर दे सारे मुआशरे दे विच कुछ इहो जिहियां बीमारियां हैं जिवें ब्रैस्ट कैंसर है, इंदे उत्ते गाल करके लोग शर्म महसूस करन, या यह है कि सारे खानदाना छोटी उम्र शादियां थी वेंदियां बच्चों दियां, इंदे उत्ते भी कोई गाल बात नहीं थींदी। तुसां इंदे बारे क्या आखना चाहते हो? अक्टूबर का महीना वैसे भी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना था, जिसमें हमने कोशिश की कि हम अवामुन नास को आगाही दें। हमने जगह जगह वॉक्स की, कॉन्फ्रेंसेस की, मीटिंग्स की। इसका एक ही मकसद था कि हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां, हमारी माएँ बहनें सब इस बारे में बात करते हुए शर्माती हैं। हालांकि ये किसी भी दूसरे मर्ज की तरह है, एक ऐसा मर्ज जो कि इंसान को एक मूजी मर्ज की तरह खा सकता है, और अगर इसमें लेट किया जाए यानी बर वक्त इसको दिखाया ना जाए, इसकी तशखीस ना की जाए और इसका इलाज ना किया जाए, तो ये एक ऐसा मर्ज है जो कि इंसान के को जाँ बहक भी कर सकता है, यानी कि ये इंसान को इट्स फेटल मार सकता है। अच्छा, अब मेरे पास जो ख़वातीन दिखाने आती हैं उनमें से 90% यानी 90% वो हैं जिनका ये मसला इस हद तक बढ़ चुका होता है कि उस वक्त दवाई का, ऑपरेशन का, शुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होता। जी डॉक्टर साहब तुसा बड़ी खूबसूरत गाल की है कि सारी तकलीफां हैं पियां लेकिन ख़वातीन, लेकिन उन्हां ख़वातीन को तुसा क्या आखसो जेडे ए डिस्कस भी नहीं कर सकते या आधे होए शर्मांदे कि असां डॉक्टर कोल किवें वञूं, चाहे वो लेडी डॉक्टर भी है कि भी उन्हां दे अगू भी बच्चियां बाज़ औकात शर्मिंदगी महसूस करें कि असां अपनी ये बीमारी दा मैं किवें डिस्कस वन के करूं, उन्हां वास्ते तुसा क्या आखसो, मतलब है क्या करना चाहिए है बच्चियों को? खुल के गाल करनी चाहिए, मतलब डॉक्टर के साथ जो है आप बात करें, शर्माए ना। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि हम कैंप्स करें, हम उन बच्चियों से उनके पास पहुंच जाएं, और ये हम करते हैं कि उन इलाकों में, कोई भी इलाकों में हम जाते हैं, हम जाके उन बच्चियों से, उन खवातीन के साथ जाके बात करते हैं, और हमने देखा है कि लोग सुनना चाहते हैं, लोग उस चीज़ के बारे में वो चाहते हैं कि हम उनको इल्म दें। माशाल्लाह हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा अब अवेयरनेस या आगाही बढ़ गई है। बच्चियाँ आती हैं, दिखाती हैं, उनकी माएँ उनको लेके आती हैं, जो बाप हैं, भाई हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो इनका मसला है इनकी अम्मी को आप ले जाएं और दिखाएं। मैंने देखा है माशाल्लाह हमारे माशरे में एक तब्दीली आई है।
تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ ان کے جو گھر کے مرد ہیں ان کو بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ بھی تعاون کریں, اور دوسرا ہم کھل کے ان سے بچیوں سے بات کریں گے. آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے, میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس وقت کتنی ساری ہماری مائیں بہنیں بچیاں مجھے سن رہی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ وہ ساری میرے بارے میں, اس بیماری کے بارے میں مجھ سے جو ہے سوال بھی کر سکتی ہیں, اور اگر چاہیں تو سن بھی سکتی ہیں تاکہ ان کو اس کے بارے میں آگہی بڑھے. ڈاکٹر صاحبہ فرسٹ سٹیج کیا ہے بریسٹ کینسر کی؟ اچھا, فرسٹ سٹیج میں تو یہی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جیسے روڑی یا لمپ آپ کو محسوس ہوتا ہے. اسی لیے ہم بچیوں کو اور لیڈیز کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے خود کیسے معائنہ کرنا ہے. تو اگر ایک چھوٹی سی روڑی یا محسوس ہوتا ہے, لمپ محسوس ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ کیا اس کا سائز پہ ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو وہ آگے چل پڑیں گے سارا ہسٹری اور ایوری تھنگ کہ جی یہ کتنے عرصے میں اس کا سائز بڑا ہو رہا ہے. اگر سائز بڑا نہیں ہو رہا تو کچھ اس کے علاوہ ٹیسٹس ہیں, جیسے میموگرافی کے نام سے ایک آتا ہے, یہ ایکس رے بریسٹ ہوتا ہے, یا الٹرا ساؤنڈ آف دا بریسٹ ہے. تو یہ جو الٹرا ساؤنڈ کے ماہر ڈاکٹرز ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو, خواتین کو, بچیوں میں سے کسی کو بھی, تو انہوں نے اپنا جو ہم ان کو معائنہ بھی سکھاتے ہیں. جیسے میں پچھلی دفعہ یونیورسٹی میں گئی, ہماری جو نواز شریف یونیورسٹی ہے, وہاں ہم نے ساری بچیوں کو بتایا کہ جی آپ نے اپنے آپ کا خود کیسے معائنہ کرنا ہے. اور دوسرا, اگر ایک فرینڈ ہے یا دوست ہے یا آپ کے گھر میں آپ کی امی ہے یا بہنوں میں سے کوئی اس کو فیل ہو رہا ہے, تو آپس میں شیئر کریں اس چیز کو, چھپائیں نہ, تاکہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی تشخیص ہو سکے. تو پہلا جو سٹیج ہے وہ لمپ, یعنی فیلنگ آپ کو ایک آتی ہے کہ کوئی ایک انیوژل سی سویلنگ محسوس ہوتی ہے. جی اچھا, ایک ہمارے تساں جڑا یہ دیکھو کہ سارے معاشرے کا ایک المیہ بھی ہے کہ خدا دی طرفوں ہے کہ اللہ سائیں کہیں کو اولاد دیندا یا نہیں دیندا, لیکن بعض مطلب دیہاتیں چلے ونجو دادن جی انہاں دے گھر اولاد کوئی نہیں, تے او مطلب عورت دا قصور کوئی نہیں, بعض اوقات مرد دا بھی ہوندے, لیکن یہ شرماندے انہاں واسطے تساں کیا آکھسو, مطلب بانجھ پن خالی عورتاں دا ہوندا یا مرداں دی بھی کوئی گال ہے؟ جی, مردوں اور عورتوں دونوں کا اس میں آپ دیکھیں 40% دونوں کا کنٹریبیوشن ہے. تو اگر ایک تو مجھے بانجھ پن کا جو لفظ ہے میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرنا چاہتی. یہ ایک ایسی چیز ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں نہ اس عورت کا کوئی قصور ہے نہ اس مرد کا کوئی قصور ہے, اور ہم خواہ میں ایز اے سوسائٹی یا معاشرہ ان کے اوپر ایک سٹگما لگا دیتا ہے کہ جی آپ بیمار ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر بیماری کے ساتھ اس کا حل دیا ہے. ہماری اپروچ فرق ہونی چاہیے, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. واقعی اس میں مرد حضرات جو ہیں کئی دفعہ شرم اور ڈر کے مارے اپنا ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے, کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے ٹیسٹ میں کوئی مسئلہ آ جائے. بہت سارے مرد حضرات اگر ٹیسٹ کروا بھی لیتے ہیں تو ان کو جو چیک کروایا جاتا ہے جس کو, اگر وہ ایکسپرٹ نہیں ہے, مطلب وہ اس میں ٹرینڈ نہیں ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے میں, تو وہ کہے گا جی آپ کی رپورٹ غلط ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ ایسی دوائیاں کھائیں گے جو کہ بلا وجہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس سے ان کے کڈنیز, ان کے باڈی کے جو باقی آرگنز ہیں اس کے اوپر افیکٹ ہو سکتا ہے, مضر اثرات ہو سکتے ہیں. تو اس میں خواتین کا بھی ایک رول ہے اور میل کا. تو ہمیں جو ڈاکٹرز کے ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہم نہ صرف ان کا معائنہ کرتے ہیں فزیکل طور پہ, لیکن اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی ذہنی طور پہ اور آپس میں کیا آہنگی ہے ایز اے کپل, کیا وہ اکٹھے بھی رہ رہے ہیں. بہت سارے ہمارے میلز جو ہیں وہ گھر چلانے کے لیے باہر کے ملکوں میں, باہر کے شہروں میں کام کرتے ہیں. تو ہم نے صرف دوائیاں نہیں ان کو دینی, ہم نے ایک ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے اس کپل کی, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ. ڈاکٹر صاحب تساں مرداں دے بارے گال کیتی ہے, ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, لیکن سارے چونکہ تعلیم دی کمی ہے, اکثر خواتین آدن کہ انہاں دی سو بدھی پئی ہے, اولاد نہیں تھی پی, وہ پیراں فقیراں کول تویز دھاگے این واسطے چلے ونن. تساں مصطفیٰ صاحب یہ دسو کہ مرداں دی کتنی ذمہ داری ہے کہ عورت کے مسائل واسطے یا وہ اپنا معائنہ کراؤن واسطے مردوں کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مردوں کو کرنا چاہیے ایسا. میرے خیال میں جب تک میاں بیوی کے مابین کوارڈینیشن نہیں اچھی ہو جاتی تب تک ایسا ممکن نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ جو گلٹی والا مسئلہ ہے یہ بھی خواتین کے اندر جو آ رہا ہے, تو وہ بھی سب سے پہلے اپنے شوہر کو بتا سکتی ہے, اپنی ماں کو بتا سکتی ہے, اپنی بہن سے شیئر کر سکتی ہے. یہ ایسا شیئر ہو سکتا ہے, مگر انفارچونیٹلی ہم ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے شرم محسوس کرتے ہوئے نہیں کرتے. اور یہ جو پریگننسی والی بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ اگر نہیں ہو رہی تو دونوں کو ٹیسٹ کروانا چاہیے, میل فیمیل دونوں کا ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ خاتون تو شاید راضی ہو جاتی ہے فوراً کہ بھی ہاں ٹیسٹ ہو جائے, کیونکہ اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے معاشرے کا, اس نے جنم دینا ہے بچوں کو, اس کی نسل کا. پھر یہ جو ہمارے ہاں سوسائٹی کا پریشر ہے
सास का प्रेशर है या उस फैमिली का प्रेशर है कि हमारी नस्ल, हमारे बच्चे की नस्ल रुक जाएगी। जी तुसा बड़ी खूबसूरत गाल कीती है ते यही गाल कोई थई करे असा जरा अगो जारी रखेसू। तुसा दसो तुसा अपने खानदान विच वड्डे वे तुहाडा ई मामले च क्या किरदार है अपनी मतलब फैमिली दे विच, ताकि सारे देखण वाले ते सुनण वाले उन्हां को पता लगे कि मतलब वड्डियां दा क्या किरदार होना चाहिए। मेरी आपकी बात दुरुस्त है। मैं अपनी फैमिली से, मैं अपने दादा से शुरू करता हूँ अगर तो 5 भाई और 5 बहनें मेरे दादा की औलाद में, मेरी 5 फुप्पो और 4 चचा एक वाले, तो ये देख लें 10 यहाँ पर। मेरी 8 बहनें और 1 मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे बाद 8 बहनें हुई सिर्फ बेटे के इंतजार में। नतीजतन मतलब अगर हम वहीं रुक जाते जी, बेटी खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है कि वो बेटा ही होगा तो वो कमाऊ पूत होगा। बेटियां भी बहुत कुछ बड़ी खिदमत, सबसे ज्यादा खिदमत बेटी करती है। बेटा शायद इतना वो नहीं होता। वो किसी ने गाया था चिड़िया दा चंबा बाबुल असा उड़ जाना। मैं कहता हूँ नहीं, चिड़िया तो वापस आती हैं बाबुल के घर, वाह वाह, चिड़े वापस नहीं आते। और आजकल दे बाल मुंह चिड़े वदन गाल गाल दे चिड़े पे होने। डॉक्टर साहब ये छोटी एज दियां बच्चियां को भी तक आजकल जेडी तकलीफ थी नहीं पी है PCOS दी, ये मतलब ये क्या है? ये कुछ तो सारी तरह दियां खवातीन होंदे उन्हां को पता ही क्यों नहीं होंदा कि भी ये क्या शय होंदी, उन्हां को नाम भी कोई नहीं आंदा कि भी ये क्या बीमारी होंदी। उनदे बारे च तुसां दसो कि मतलब उनदे क्या अलामात हैं ते उनदे क्या असां रोकथाम कर सकते हैं। अच्छा, हर तीसरी चौथी बच्ची या खातून, अब आप ये देखिए कितना कॉमन हो गया है, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है कि कई दफ़ा वजन का ज़्यादा बढ़ते हैं जी। सिंड्रोम का मतलब है कि अलामात, मुख्तलिफ अलामात का मजमूआ है। अब वो जो मुख्तलिफ अलामात हैं उसमें से एक ये है कि कई दफ़ा वज़न का ज़्यादा बढ़ जाना, या फिर ये है कि ख़वातीन जो कि शादीशुदा हैं उनमें हमल ना हो सकना। बच्चियों में ये है कि जिस्म के ऊपर जो आपके फालतू बाल वगैरह आ जाना, चेहरे पे आ जाना। अच्छा, इसके अलावा चेहरे के ऊपर दाने यानी एक्नी, अलामात बहुत सारी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेशेंट में या एक ही जो बच्ची है या खातून उसमें सारी अलामात हैं। अच्छा, लेकिन अब आप ये देखें कि पहले तो इन्होंने कहा कि ऐसे कुछ नहीं था, अब क्यों है? हमारी जो खुराक है वो बहुत और तरह से हो गई है। पहले खुराक में कभी फास्ट फूड नहीं होता था, उसमें अब आप ये देखें कि बच्चियां और हम सब का खैर खुराक का एक जो है ना, हम फास्ट फूड पे चले गए, हम वर्जिश नहीं करते। हमारी बड़ी बूढ़ियां तो चलती इतना ज़्यादा थी और घर में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बाहर से कभी कुछ आना है, इस चीज़ को एक बुरा समझा जाता था। फिर इसके अलावा स्ट्रेस ज़िंदगी में बहुत आ गया है। ये अलामात जिस बच्ची या खातून में होती हैं वो खाम में शर्मिंदगी का शिकार होती है। मैंने देखा है वो शर्म से बात ही नहीं करती। अक्सर बच्चियां आएंगी तो वो इतनी शर्मसारी में कि मेरी क्लास की बच्चियों ने या टीचर ने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं मोटी लग रही हूँ। हालांकि हर इंसान खूबसूरत है। इसका ट्रीटमेंट हम तभी शुरू करेंगे ना अगर आप उस इंसान को एक इनकरेजमेंट दें, उसका दिल बड़ा करें, तभी वो ट्रीटमेंट लेंगी। अदरवाइज अगर आप उसका दिल ही तोड़ देंगे तो फिर वो कैसे ट्रीटमेंट लेगी? ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाते हैं, उसमें मेडिसिन भी हैं, उसमें खुराक भी है, उसमें वर्जिश है, एक्सरसाइज भी है, लेकिन उसमें साथ साथ हम सब की एज अ माशरा, एज अ डॉक्टर सपोर्ट भी है। स्ट्रेस कितना ज्यादा होगा अगर उसको लगेगा कि फायदा ही कोई नहीं है। अगर मुझे मेरी टीचर्स, मेरी क्लास फेलोज, मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई और पूरा मुआशरा मुझे एक अगली या मुझे बदनुमा तस्वर कर रहा है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम उसकी मदद कर सकेंगे। सही। हाँ जी, बड़ी खूबसूरत गाल है। वैसे बशकून ये डॉक्टर साहब के हवाले नाल तो तुसां सा गाल कर सकते हैं कि भी मतलब बच्चियां शर्मिंदगी महसूस करें, असा कोई नहीं करेंदे। असा आदे असा जितने मोटे हो सब लोग अक्सर खाने पीने घर देन, इवें है कोई ना। असल असा एक तो मोटे होने, दूजा अक्ल दे भी मोटे हैं। अक्ल दा मोटा होवन जड़ा ना ई मोटे होवन तो बुरा है, क्योंकि अगर अक्ल मोटी नहीं ना, जिवें डॉक्टर साहब आदे बैठे ना, असा गिज़ा नाल ही कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, वर्जिश भी कर सकते हैं। हुण ये माशाअल्लाह देखो खैरां दे कमाल है, वर्जिश बहु करेंदी, रात कूट सी मेरा खीसा फुरले सी। अच्छा, वाल आसी जल्ले मैं सुता पियो सा आके मेरा मोबाइल चू चीज़ां गुले सी, गोल गोल के थकदी नहीं, मेहनत बड़ी करे सारे। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो, ये जो छोटी एज शादी थी वेंदी है ते तुसा दसो कि मतलब बच्ची वास्ते कोई नुकसानात है नहीं कि मतलब इतनी जल्दी शादी उनकी कर देती वने जे?
ایک تو ہر فیصلے میں میانہ روی رکھیں, درمیانہ ایک رستہ ہونا چاہیے, جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب ہمارے ٹائم میں میری امی کی شادی جب ہوئی وہ 16 سال کی تھی, میری نانی کی شادی ہوئی 14 سال کی تھی. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں ہو یہ رہا ہے اس چیز کا, اگر میں ایز اے ڈاکٹر اوپینین دوں تو یہ کہ ایک ایسی بچی جس کی شادی اور اس کی ماں نے اس طرح اس کو پرورش کر کے سمجھایا نہیں ہے, 14 سال میں وہ خود بچی ہے. ماں بننا یا باپ بننا بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس بچے کو آپ نے صرف پیدا نہیں کرنا, اس بچے کا آپ نے خیال کرنا ہے, ورنہ وہ بیمار ہو کے وہ بچہ جو ہے وہ اس طرح نہیں پل سکے گا. یہ بہت بڑی ذمہ داری. اچھا اب وہ خود بچی ہے, اس کی شادی ہو گئی, اب وہ جب وہ ایک بیبی پیدا کرے گی تو وہ میڈیکلی اس طرح اپنا خیال نہیں کر سکے گی, نہ وہ اپنی ڈائٹ اچھی لے گی, نہ وہ بتا سکے گی مجھے یہ مسئلے مسائل ہیں. اچھا جب وہ بچہ پیدا کرے گی تو اس کا جسم اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پوسٹ مارٹم ڈپریشن بھی اسی چیز میں آ جاتا ہے. اچھا انہوں نے یہ جو بہت بڑا پوائنٹ ایڈ کیا, ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے پروگرام سے پہلے, کہ ہمارا جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے انہوں نے یہ پوسٹ پارٹم بلوز یا ڈپریشن یعنی لڑکیوں کو حمل کے دوران یا حمل کے زچگی کے بعد کا ایک, اس کو کہتے ہیں میٹرنٹی بلوز, ہارمونل چینجز کی وجہ سے یا اتار چڑھاؤ جو ہارمونز میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے ڈپریشن یا مایوسی ہوتی ہے, جس میں بچیاں روتی ہیں, خواتین بہت زیادہ. اچھا ان کو کئی دفعہ اتنا زیادہ یہ ڈپریشن ہوتا ہے, اور خاص طور پہ وہ بچیاں جن کی شادی جلدی ہو جاتی ہے, زیادہ ہی جلدی ہو جاتی ہے نا, جیسے انڈر 18 ہے. تو اب جیسے دیکھیں یونیسیف کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں 15 سال سے کم 3% بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں ہو رہی ہیں. اور یہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو سوئسائڈل تھاٹس آتی ہیں وہ بچیاں ان بچوں کا جو پیدا کرتی ہیں ان کا خیال نہیں کرتی. کئی دفعہ ان بچوں کو ایک سائیکوسس ہوتا ہے, اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ اس بچے کو مار دیتی ہیں یا اپنے آپ کو مار دیتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں, اس میں مایوسی یا شرمندگی محسوس نہ کریں. اگر اس بچی کی شادی ایک تو اول کوشش کریں وہ میچور ہے, یا اس کو ایک ذمہ داری کا احساس آ گیا ہے, یا اس کی عمر ایک حد تک آ گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ تیار ہے شادی کے لیے, تو پھر اس کی شادی کریں. اور اگر پہلے کر بھی دی کسی مجبوری کی وجہ سے تو پلیز اس کو سپورٹ کریں. اس کی ماں, اس کی بہنیں, اس کے بھائی, فادر, اس کے ہسبینڈ ان لاز, سب اس کو, یہ معاشرہ ہے, ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ اگر ایک فیصلہ ہو گیا ہے اور اس فیصلے کے ساتھ ایک انسان جو ہے وہ مشکل میں بن گیا ہے تو ہم اس کو سب مل کے حل ضرور کر سکتے ہیں. ہم ایز ڈاکٹرز اس بچی کے پاس جا کے اس کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کو خون کی کمی ہے, آپ کو بی پی زیادہ ہو رہا ہے. میرے پاس ایسی بچیاں آئی ہیں 16 سال کی جو شادی شدہ, ان کو بلڈ پریشر. کتنے ویک کا یہ دورانیہ ہوتا ہے پوسٹ مارٹم ڈپریشن کا؟ اس کے لیے کوئی فکس نہیں ہے, لیکن آفٹر دا ڈیلیوری ویسے وہ 1 ایئر, اٹ از سیڈ کہ آفٹر 1 ایئر آفٹر دا ڈیلیوری. لیکن کچھ کو یہ مطلب زیادہ چلتا ہے, اگر ٹریٹ نہیں کریں گے اس چیز کو بر وقت, آپ نہیں اس کو ایڈریس کریں گے, اس کا آپ بر وقت علاج نہیں کریں گے تو یہ تو پھر چلتا جائے گا, اور اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے اس بچی کا بھی, اس کے اولاد کا بھی, اس کے پورے گھر کا. ایک اور مت بن چکا ہے جو کووڈ ویکسینیشن کے حوالے سے, جی, جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں کنسیو نہیں کر پا رہی, انہوں نے ویکسینیشن کروائی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اٹ از اے myth, یہ غلط ہے, کیونکہ کووڈ ویکسینیشن میں نے نہ صرف خود لگوائی ہے, میں نے تمام ریسرچز پڑھی ہیں اس کے بارے میں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جتنی ریسرچ پروون سٹڈیز ہیں. بچیاں جو کہ پریگننٹ میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں جو ایج بھی ہے, ان کو ڈیورنگ پریگننسی یہ سیف ہے. اچھا بچوں کو بھی لگ رہی ہے اب تو, اور ایلڈرلی سب پاپولیشن کو اٹ از ٹوٹلی سیف. یہ مت غلط ہے, یہ بالکل بانجپن نہیں کر رہا, ایسا نہیں. اچھا مصطفیٰ صاحب یہ دسو کہ سارے پہلے آدھے جی وڈے لوگ جڑے نا بزرگ انہاں فیصلے کرنے شادیاں نے, کوئی رضامندی نہیں پوچھی ویندی. ہون تک بھی یہ معاشرے چلتا پہ کہ نانا ڈاڈا ابا اے بہ گن, اما بہ گئی ہے, وہ ماسی دی دھی نال, بوا دی دھی نال, مامے دی دھی نال اے شادی کرنی ہے سا. اچھا کوئی پوچھنا نہیں, کوئی رائے نہیں گھننی. کزنز میرج ایندے ہوتے تساں دسو, اساں ڈاکٹر صاحب اگر پوچھسوں کہ اندر نقصانات کیا ہیں, تو یہ جڑے اساں بیماریاں موروثی ہیں وہ ہی اساں وچ گھیرنا نے انہاں شادیاں دے دوران. یہ تو آپ نے خود بتا دیا نا جی, کہ موروثیت ساتھ شامل ہو جاتی ہے, کہ یہ جو ہم کزنس میرجز کر رہے ہیں, مطلب اب مجھے نزلے کی شکایت رہتی ہے, میرے بیٹے کو بھی ہے, میری مسز کو بھی ہے, کزنز ہیں, دونوں کو ایک جیسے مرض ہے, تو وہ جب ہم ملیں گے تو وہ ویسا ہی اولاد میں ٹرانسفر ہو جائے گا نا. باقی ٹیکنیکلی تو ڈاکٹر صاحبہ صحیح بتا سکیں گی, اور ویسے بھی یہ خواتین کا موضوع تھا, اس خواتین کو آپ نے بیچ میں بٹھا دیا. ڈاکٹر صاحب اندر تے تساں کچھ ساکو دسو. موروثی بیماریوں میں
دیکھیے سب سے زیادہ جو ہمارے ہاں کامن ہے وہ تو تھیلیسیمیا ٹریٹ ہے. تو تھیلیسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو آپ کے خون کے خلیے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے نہیں بنتے. اس کو ایک میں بہت سادہ زبان میں سمجھانا چاہوں گی, جس کی وجہ سے اگر دونوں کزنز ہیں آپس میں اور دونوں کی چونکہ فیملی ایک ہے, خاندان ایک ہے, تو ان دونوں میں وہ تھیلیسیمیا کا سمجھیں کہ وہ آ گیا ہے, وہ اس کو ہم ٹریٹ جیسے ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں. اب آگے جو بچہ ہے نا اس میں وہ مرض بڑا ہو کے آئے گا, اس کو ہم تھیلیسیمیا میجر کہتے ہیں. جب وہ مرض بڑا ہو کے آئے گا, اب ہماری جو ٹوٹل آبادی ہے اس میں یہ تھیلیسیمیا ٹریٹ 7 سے 8% ہے. جب اس بچے میں یہ مرض بڑا ہو کے آئے گا, کیونکہ ماں میں بھی ہے باپ میں بھی ہے, تو اب وہ بچہ جو ہے بغیر جب تک اس کو بلڈ نہیں لگے گا یا خون کی بوتل نہیں لگے گی تو وہ بچہ جو ہے اس کا جسم میں تو خون نہیں بن رہا. تو یہ بڑی تکلیف دہ زندگی ہے, نہ صرف اس بچے کے لیے اینڈ ماں باپ کے لیے بھی. اب دیکھیں کچھ بچے نیگیٹو بلڈ گروپ ہوتا ہے, ہم لوگ چلڈرن کمپلیکس وغیرہ میں جب جاتے ہیں بلڈ ڈونیشنز دیتے ہیں اور سارا, تو وہاں پہ بہت زیادہ سفرنگ ہے. وہ بچے جن کے نیگیٹو بلڈ گروپ ہیں تو اب ان کا بلڈ بڑی مشکل سے ملتا ہے. اینڈ میں پھر یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کا یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ جو ہارٹ کے اوپر افیکٹ ہے ملٹیپل ٹرانسفیوژنز یا بلڈ لگنے کی وجہ سے ہارٹ ویک ہو جاتا ہے اور ان بچوں کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوتی. تو بہت تکلیف دہ یہ ایک اس کا دیکھیں ہم نے جو ایک حل ڈاکٹرز کے اس میں یہ ہے وہ یہ کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو 14-15 ہفتے کا جب بچہ ہوتا ہے یعنی تیسرے چوتھے مہینے کا, تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ایمنیوسینٹسس کہتے ہیں اور CVS. یہ وہ ٹیسٹ ہے جس میں ماں کے پیٹ میں سے آپ بچے کے جسم سے خلیے لے کے اور اس کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ ان ماں باپ کے اس میں پریگنینسی میں کیا جاتا ہے جب ماں اور باپ دونوں میں تھیلیسیمیا کا موجود ہے, ٹریٹ موجود ہے. تو اگر وہ بچہ اس کا تھیلیسیمیا میجر آ جائے تو ہم اس کپل سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یہ بچہ رکھنا چاہتے ہیں. اکثر ان کے پہلے بھی بچے تھیلیسیمیا میجر کے ہوتے ہیں اور یہ انتہائی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ جو ماں باپ ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اتنی تکلیف اپنے بچے کو اور اپنے آپ کو اور نہیں دینا چاہتے کیونکہ باقی بچوں کا بلڈ ہی ہم سے ارینج نہیں ہو رہا. دیکھیں نا مہینے میں کئی دفعہ ان بچوں کو بلڈ, پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے. تو میڈیکل انڈیکیشن جو ہوتی ہے حمل ضائع کرنے کی, وہ ایک انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ ایک ایسا بچہ جو اس دنیا میں جب آئے گا تو وہ شدید تکلیف والی زندگی گزارے گا. تو کچھ پیرنٹس کہتے ہیں ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے. جی جی بالکل. ان دے باوجود بھی جڑے خاندان ہے لوگ جڑے وڈے وڈیرے بیٹھے ہوندے وہ آدھے جی میں اپنی بھیڑ کو ڈیونی ہے یا میں اپنے بھرا کو ڈیونی ہے, مطلب چھوئر یا چھوئر اساں باہر کڈنا کوئی نہیں. تے اے مطلب انہاں واسطے نقصانات ہوندے نے کہ جڑے وڈے وڈیرے نے انہاں کو سوچنا چاہیے کہ بالاں دی جڑی زندگی ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں, تساں اچھا خاندان دے کے مطلب خاندان تو باہر کر دیو تاکہ ایک کزن والا جڑا تھی ویندا نا وچ جڑیاں بیماریاں اے نہ ہوون. اچھا ان دے بارے چ کوئی سوال کوسچن کر گنو. PCOD اس سے ریلیٹڈ آپ کچھ بتانا چاہیں؟ PCOD میں پہلے تو کچھ بات ہوگی کہ خوراک کی اور ورزش کی, اور کچھ ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ PCOD میں بھی کسی حد تک موروثی ایک ہے, کیونکہ بہنیں جو ہوتی ہیں اور مدرس وہ آپس میں ان کا جو یہ ہوتا ہے PCOD کا یہ کئی دفعہ ٹریول کرتا ہے. اس لیے جب آپ کے پاس بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں, لیڈیز آتی ہیں, تو میں اکثر ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کی بہنوں میں بھی یہ علامات ہیں, یا آپ کی امی جو ہیں اگر وہ اس وقت 50-60s میں بھی تو کیا ان میں یہ علامات تھیں. تو ایک تو اس میں لائف سٹائل تو سارا ہے ہی ہے, لیکن یہ ایک چیز یہ بھی ہے. تو اب اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, ہمیں مل کے اس کو گائیڈ کرنا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر مجھے سننے والی جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سن رہی ہیں, اگر کسی کو یہ پرابلم ہے تو آپ آئیے ہمارے پاس, ہم اس کا حل کریں گے مل کے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں نہ شرمندگی محسوس کریں اور نہ ہی مایوس ہوں. IVF کی طرف شادی کے کتنے سال بعد جانا چاہیے؟ کتنا ویٹ کریں؟ کنسیو نہ کر رہے ہوں تو اس میں کتنا ویٹ کریں؟ اچھا IVF جو ہے دیکھیں ایک تو ہمیں میرے خیال سے سب کو بتانا بھی چاہیے کہ IVF ہے کیا. عام زبان میں اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہا جاتا ہے. اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ ایک قدرتی طریقہ ہے حمل کا, لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے IVF یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا, جس میں ماں کے جسم سے آپ فولیکل یا ایگ اور جیسے جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کے سپرمز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں اور لیبارٹری میں ان سے ایک بیبی ایک میڈیم کے اندر بنایا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے جو ہیلدی جو بیبیز ہیں 3-4 ان میں سے جو ہیلدی ہیں ان کو ماں کے رحم میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اب یہ کتنے شادی کے عرصے کے بعد کیا جانا چاہیے, اس کے لیے کوئی بھی میڈیکل جو ریسرچ ہے وہ بیسیکلی کٹ آف نہیں دیتی, لیکن ہر کپل کی اپنی پریفرنس ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو کپل آئے, اب کچھ کپلز دیکھیں 1 سال کے اندر اندر ہی بہت تنگ پڑ جاتے ہیں معاشرتی پریشر کی وجہ سے, حالانکہ 1 سال کے اندر اندر تو ہم کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے. 80-85% جو کپلز ہیں یعنی 80 سے 85% کپلز وہ شادی کے 1 سال کے بعد کنسیو کرتے ہیں, اور ایون آفٹر 2 years.
اور اس میں بہت سارے وہ کپلز ہیں جن کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی بظاہر بچہ نہ ہونے کی. ڈاکٹر صاحبہ تہاڈی گال میں کٹینی پئی وجہ تو ہوندی ہے جی ہوں ڈاڈی بیٹھی ہے آدھی تے سال بعد ساکو ساڈا وارث نہ دیتا نا تو میرے پتر دی دوجی شادی ہے. مطلب اے سارے خاندان یا سارے معاشرے یا سارے جڑے بزرگ ہیں انہاں دے ذہن وچ اے ہے کہ سال دے بعد سارے پوتر دا نک کپیج وے سی جے اولاد گھر نہ سی. اے سارا کچھ او بھی سسٹم ہے جن دی وجہ تو اے معاشرے چ اے بگاڑ ہے. ساری لفظاں نال ڈٹھا ونجے تے اے بگاڑ ہے یعنی کہ اے قدرت نال ایک مذاق ہے. یہ تے کچھ کوئی نہیں پہ اللہ جڑے ویلے دیوے تے ساکو جویں 11 12 ڈے دتے نہیں ہر کئی اترے تھی ویسے. اچھا جڑے ویلے نہیں آندا تے والو اما آوے سی اینڈی کوار کوئی گال کہ نہیں کچھ نہیں وہ پریشر ڈال اتنا پریشر پینن کہ وہ بس حالات خراب. جی اچھا ایک تھوڑی سی بات میں آپ نے جو ارلی میرج کے حوالے سے بات کی تھی اس میں تھوڑا سا شامل اگر آپ مجھے کر لیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ارلی میرج بچوں کو بیاہ کیوں رہے ہیں. اس کے دو نظریے ہیں. ایک تو پراسپیکٹ یہ ہے کہ وہ میڈیکلی انفٹ ہوتی ہے بچی جس وقت آپ اس کو بیاہتے ہیں اور اس لیے اس کو نہیں بیاہنا چاہیے. یہ اپنی جگہ پہ مسلمہ حقیقت ہے. مگر خواتین کیوں ایسا سوچ رہی ہوتی ہیں. میرے ایک خاتون مطلب فیملی میں تھی, والدہ کی کزن تھیں اور وہ انہوں نے اپنی بچی کی شادی, بچی نے ابھی جسٹ میٹرک کیا تھا اور وہ فرسٹ ایئر میں ابھی داخل ہوئی تھی, اس کی انگیجمنٹ کی اور ساتھ ہی اس کی شادی کر. میں نے کہا خالہ اتنی جلدی کیا تھی تمہیں, وہ بچی ابھی فرسٹ ایئر میں گئی ہے آپ نے اس کی شادی بھی کر دی. کہنے لگے بیٹا دیکھو بیٹی ہے نا ابھی اس کے معیارات قائم نہیں ہوئے, چھوٹی ہے عمر کم ہے ابھی, اس نے جب یہ جیسے جیسے اس کا وقت بڑھتا جائے گا اس کا معیار قائم ہوتا چلا جائے گا, پھر یہ وہاں جا کے رچے گی نہیں. یہاں کا ماحول بھلے میں اپنی سگی بہن کے گھر رشتہ کروں میرا اور اس کے گھر کے ماحول کا فرق ہوگا, اور یہ حقیقت ہے. دو سگی بہنیں ہوتی ہیں مزاج اور وہ نہیں ملتے, تو جب وہ فرق آ جائے گا تو یہ بچی وہاں جا کے رچے گی نہیں. جب رچے گی نہیں تو بسے گی کیسے. ایک تو بات یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی یہ بھی ایک میتھ ہے کہ لوگ ارلی ایج میرجز کی طرف رجحان. پھر زیادہ لیٹ ہونا اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ بچی اگر گھر بیٹھی رہے اور اس کا رشتہ نہ آ رہا ہو. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہماری بچیوں کے لیے کہ وہ اگر رشتہ نہیں آتا وہ بچی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. پھر اگر دیر سے شادی ہوتی ہے تو اس کے اولاد کا مسئلہ بنتا ہے اور مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی ڈاکٹر صاحبہ سے کچھ رائے لی جا سکتی. بالکل میں اس چیز سے متفق ہوں, کیونکہ اگر بہت زیادہ لیٹ بھی شادی کی جائے تو اس کے نقصانات آگے آنے والی جو ہر قسم کی, دیکھیں ایک انسان جو ہے, ہم نے تمام میڈیکل ریسرچز نے پروو کیا ہے کہ خواتین جو ہے 35 ایئرس کے بعد ان کی جو فرٹیلٹی ہے یا اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے جو فالکلز جو ہیں جو مطلب میں چاہتی ہوں کہ سادہ زبان میں بات کروں, لیکن آئی ایم سوری اگر میں بیچ میں تھوڑا سا ڈاکٹری زبان استعمال بھی کر لیتی ہوں. تو ان کے دوسرا اگر پریگنینسی وہ کرتی ہیں لیٹ میرج کے بعد تو اس میں پھر دیکھیں شوگر کے امراض, بلڈ پریشر کے امراض, دل کے امراض, پھر موٹاپا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں. تو اگین میں یہی بات کروں گی کہ بہت انڈر ایج بھی نہیں کرنا چاہیے, بہت لیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک میانہ روی کی راہ اختیار کریں تاکہ کسی بھی طریقے سے کوئی کمپلیکیشن یا پیچیدگیاں جو ہیں وہ نہ ہو. پروفیشنل لائف کا ایک اپنا ضرور ایک ویٹیج ہوگی, لیکن کبھی بھی پروفیشن کو اپنی پرسنل لائف کے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. ایک بیلنس رکھیں, ایک اعتدال رکھیے, کیونکہ پروفیشن کی وجہ سے اولاد دیر سے پیدا کرنا جو کہ آج کل بہت ساری خواتین کرتی ہیں یہ ایک غلط فیصلہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی وہی بہتر جانتا ہے جو یہ فیصلہ لے رہا ہے, لیکن فرام میڈیکل پوائنٹ آف ویو آپ جتنا لیٹ کریں گی انفرٹیلٹی یا اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت اتنی کم ہوتی جائے گی. بالکل بالکل اعتدال وچ رہنا چاہیے تے بچے دو ہی اچھے انده ملک نہ ہی ودو تا کوئی ترے بھی تھی ونجن تو کوئی گال ہاں ترے ہی تھی ترے ترے ہو سن لیکن 10-12 چ ڈو اچھے نکل آون اے بھی اچھی گل ہے. نہیں سارے اچھے ہوندے ہیں یار, نہ کرو. جی بالکل یہ تو طریقہ بچے سارے اچھے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہن سارے معاشرے چ اچھی گل ہے کہ ہن بچوں کی تعداد کم تھی گئی ہے, ہن لوگوں چ اتنی آگاہی آ گئی ہے, ہن زیادہ تعداد نہیں بچوں کی.
لیکن کیا تساں سمجھتے ہوئے کہ حالی بھی اندر بہتری آنی چاہیے؟ بہتری آنی چاہیے. دیکھیں میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ اعتدال والی چیز نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں جو لوگ کم بچے پیدا کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ اس معاشرے کے اوپر کی سطح پہ ہیں, جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ نیچے کی سطح پہ ہیں, جو غربت اور افلاس کا شکار ہیں, وہ ابھی بھی اپنی ورک فورس جو ہے 10 یا 12 سے کم نہیں پیدا کر رہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر؟ دیکھیں اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ چونکہ اس طرح سے ان کا خیال نہیں وہ ماں باپ رکھ پاتے, تو کہیں وہ بچہ کسی کے گھر میں کام کرتا ہے, ایک بچہ ورک شاپ میں کام کرتا ہے, ایک بچہ جو ہے وہ گلی میں پھر رہا ہے بغیر کسی اس کے, وہ اسکول نہیں جا سکتا. تو ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے بچے آ گئے ہیں جو کہ مجھے کہنا چاہیے کہ ان کو ہم اس طرح لک آفٹر نہیں کر پا رہے جس طرح ہمیں ان کا حق ہے, کیونکہ وہ سارے بچے ہمارے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ کانٹرسیپشن یا یہ جو وقفہ ہے یہ ان لوگوں میں بھی ہونا چاہیے جو کہ ان بچوں کو ان کا دھیان تو ٹھیک طریقے سے کر پائیں. ایک سال کے وقفے سے اگر 8 یا 9 بچے پیدا کیے جائیں تو پہلے تو وہ ماں کی صحت نہیں, وہ اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ ان کی پرورش کر سکیں اچھی. اور وہ بچے پھر اگر اس طرح وہ اسٹریٹس میں پھر رہے ہیں, وہ بچے آپ ان کو پڑھا ہی نہیں رہے یا آپ ان کی تربیت ہی نہیں کر سک رہے, ان کو خلاف. اچھا وہ بچے کمزور اتنے ہوتے ہیں, بالکل پیلا ان کا رنگ ہوتا ہے, ہم ان کو دیکھتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے اور ہمیں اس میں اعتدال لانا بہت ضروری ہے. جی بالکل, یعنی کہ تارے آخر کا مقصد ہے میں سیدھے سیدھے الفاظاں چاہیے کہ بچے کم پیدا کرو تے انہاں دا بھرپور خیال رکھو, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, تعلیم بھی تربیت بھی تے جتنا ہون جی سارا معاشرے چ مہنگائی ود گئی ہے, 2 بال ہوئے تو انہاں کو سکھا پال گنو سن گن بشکن ہاں نے ڈاکٹر صاحب نے تہاڈے واسطے آکھیے گا بس ہن اپنے سارے بالاں چ 2 کو چنگا پلانے ہیں چوال یہ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دسو کہ جڑا ساڈا زندگی گزارن دا طریقہ ہے, اساں جڑے گھراں وچ کھاون پیون یا احتیاطاں کرن وہ اساں نہیں کریں دے, جویں یہ برگر بہوں کھا کے موٹی تھی ویندی ہے, ان دے بارے چ دسو کہ یہ سارے جڑے چیزاں ہیں ان دے اوتے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ خوش رہیں, سب سے اہم بات. خوش رہیں گے تو ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, خوش رہیں گے تو ایک دوسرے کے لیے آپ تقویت یا اس کو مضبوط کریں گے, ہر رشتے کو, محبت کو, پیار کو, ہر جو معاشرے کی جو خوبصورتی اور صحت اور اس کی تندرستی جو ہے اس کی بنیاد اس چیز پہ کہ ایک دوسرے کو خوش رکھیں اور اپنے آپ کو سب سے پہلے خوش رکھیں. اچھا وہ خوش رکھنے کے بعد پھر جو اس چیزوں پہ آ جاتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ ورزش نہیں کرتے. ہماری سب سے بڑی جو انٹرٹینمنٹ ہے, آپ باہر نکلیں دیکھیں, ہم لوگ جاتے ہیں سب سے پہلے کھانے کی جگہ پہ. اب اس کے علاوہ بھی تفریح کے طریقے ہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا ہمارے امی ابو تو ہمیں پارک میں لے کے جاتے تھے یا ہم خود ہی سارا دن سائیکلیں چلاتے رہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لیے تفریح اور چیزیں ہوتی تھیں. اب تفریح تھوڑی اور طرح کی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم سب ذہنی طور پہ تناؤ کا شکار ہیں اور ہمارے بچے بھی. آج دی جڑی تفریح ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, آج دی تفریح کو اساں افراتفری آکھ سکتے ہیں. ڈیورنگ پریگنینسی بھی ایکسرسائز اور یوگا کرنی چاہیے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے؟ جیسے انہوں نے پوچھا کہ جی حمل کے دوران آپ ورزش کریں یا نہ کریں. اچھا ہماری بہت سی خواتین حمل سے پہلے بھی یوگا یا ورزش کر رہی ہوتی ہیں, تو وہ آپ ضرور جاری رکھیں, لیکن یہ ضرور خیال رکھیں کہ اگر آپ کے حمل میں کوئی پیچیدگی ہے, آپ کی ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کہ آپ کو بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے, تو پھر وہ والی ورزشیں مت کیجیے. ورزش حمل کے دوران جب آپ کریں گی تو آپ اپنے ڈاکٹر کو ایک دفعہ ان سے مشورہ ضرور کر لیں. اپنی باڈی کو اوور اسٹریچ نہ کریں. آپ کو کہیں بھی اگر کوئی تکلیف کا سامنا ہے, آپ کو پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہے یا آپ کو اس سے کچھ خدا نخواستہ مسئلہ ہوتا ہے, فوراً رک جائیں. لیکن اگین حمل ایک بہت اچھا ایکسپیرینس یا ایک ہونا چاہیے, سارے خاندان کو مل کے اس خاتون کا خیال کرنا چاہیے اور اس کو خیال کرنا چاہیے. نہ صرف ڈائٹ کا اور بستر سے لگنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, آپ اس میں خوش رہیں تاکہ آپ کا بچہ بھی آنے والا جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال بھی میرے ذہن وچ ول آندا پہ تے میں اپنے آپ کو آ کے خیراں روک نہ ہے گال, بے شک سامنے ڈاکٹر ہے لیکن کر دے سوال. ٹھیک ہے, سوال ہے کہ اج دی ڈاکٹر پڑھی لکھی ڈاکٹر ہوندی ہے, ان دے باوجود جڑے زچہ بچہ دے مسائل ہیں نا کافی سارے ہوندے ہیں. پرانے زمانے چلے ونجو تو ہکا دائی ہوندی ہے تے انہیں 8 جا دے 8 بال جما دے وال 9ویں جا تے ہی ونجنا ہوندا ہے تے بالاں کوئی تکلیف ہی کہنی ہوندی تے زچہ کو بھی کوئی نہ تے بچہ کو بھی کوئی نہ. کیا او مطلب غیر تعلیم یافتہ غیر ان دے کول کوئی سند کوئی نہیں ہوندی ہے, صرف او دائی ہوندی ہے تے اتنا او اہم کام کر چھڑیندی ہے. اج دی ڈاکٹر کیا اے مطلب او خواتین جڑیاں مسائل دے شکار تھی اے انہاں دی غفلت ہوندی ہے یا ڈاکٹر دی غفلت ہے؟
इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं जी, डॉक्टर के हैं और लोग भी हर तरह के हैं। और लोगों का देखिए, किसी भी इंसान के साथ अगर कोई कहते हैं कोई उसके साथ बीमारी खुदा न खास्ता उसकी बढ़ती है या ज़्यादा होती है, हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि जी इसमें आपका कसूर है। कसूर सिर्फ एक चीज़ का होता है, उसको आगाही नहीं होती, उसको पता नहीं होता कि मुझे ये बीमारी है। असल में अब इतना ज़्यादा इसलिए होना शुरू हो गया है क्योंकि वो आलात ज़्यादा आ गए हैं जिससे पता चल जाता है कि ये बीमारी है, ये बीमारी है। जब पुराने ज़माने में दाइयाँ होती थी, हमारी नानियों का, अम्मियों का दौर था, तो वाकई 8-8, 9-9 बच्चे बड़े आराम से अनकॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे। लेकिन ये भी याद रहे कि उस वक्त आप हर फैमिली में या हर ख़ानदान में देखें तो दौराने ज़चगी डेथ्स हुआ करती थी, जो कि अब भी है, लेकिन उस वक्त तनासुब ज़्यादा था। और दूसरी बात ये कि उस वक्त वो आलात या वो मशीनें या नॉलेज उस तरह नहीं था कि बीमारियों का पता लग सके। अब बीमारी का पता चल जाता है। दूसरा, जो ज़िंदगी का एक पैटर्न है, जो उसमें चेंज की वजह से या स्ट्रेस की वजह से बीमारियां बढ़ भी गई। जी जी, पहले तो दाइयां आदियां के ये हुण 6वां घर है तो तुसा जल्दी कर गिनो जेड़ा कुछ भी है, मैं अगले घर ही वंजणे ते बाल थी भी वेंदे हैं जी। ते तुसा कोई सवाल करने पे आवे? पहले की खुराक में अब की खुराक में फर्क भी तो है, इसी वजह से भी इफेक्ट होता है। अच्छा, ये पहले तो ही मैं नॉर्मल तरीके दा जेड़ा के खुदा दी तरफों एक नॉर्मल तरीका है। हुण जिथा भी चले वञो, पहले तो डॉक्टर ये आदन के भाई बिल्कुल ठीक है, कोई मसला क्या नहीं, 5वें 6वें 7वें महीने बिल्कुल, लेकिन जेड़े वाले आखिरी महीने आने वाले दिन जी तुम्हारी बच्ची का ऑपरेशन है, ये क्या मसला होंगे? एक मतलब एक कोई गफलत है? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि अब चूंकि बीमारियां बढ़ गई हैं या फिर उनकी तशखीस के जो है तरीके आने या आलात आने की वजह से बीमारियों का पता चल जाता है, तो कुछ तो ऑपरेशन इसलिए हैं कि वाकई उनकी कोई वजह होती है, जैसे बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आजकल की जो प्रेग्नेंट खवातीन या हामला खवातीन है, उनमें सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपको बहुत कॉमन नजर आता है। बहुत कम एज से ये स्टार्ट हो गया जी, बहुत कम एज से, मतलब मैंने 16-17 साल की बच्ची भी प्रेग्नेंट देखी है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के साथ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, तालियां बड़े खूबसूरत ते बड़े मालूमाती असां गाली सुनते बैठे हैं, सारा दिल भी करेंदा पे कि असां मजीद सुनूं ताकि इंशाल्लाह दोबारा भी असां सजेशन ते सारी आवाम जेड़ी बच्चियां ने इन्हां को कुछ सब बेहतर सिखाए। सारी ऑडियंस वास्ते कोई खूबसूरत या मुख्तसर छोटा जिहा पैगाम दियो कि क्या आखना चाहते हो कि क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर आपके आसपास कोई बीमार है और ख़ास तौर पे ऐसी बीमारी है जैसे छाती का सरतान है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी जिक्र उसने किया है तो उसको कहीं कोई बात नहीं, आइए चलें डॉक्टर के पास चलते हैं। हम सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। अगर आज कोई साथ में मेरी बहन, मेरी बेटी या मेरी माँ तकलीफ में है तो कल को मैं भी हो सकती हूँ। ये सोच के एक दूसरे का साथ दें और जो आपको पता है दूसरों को बताएं। बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। तुसा भी दसो ऑडियंस को क्या पैगाम दे सो बारे? मैं मर्दों से कहना चाहूँगा कि अपने हम सफ़र का ख्याल रखो, उसके साथ रहो। क्या बात है, बेहतरीन मैसेज है जी, अपने हम सफ़र का ख्याल रखें, क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहबा और जनाब मुस्तफ़ा भाई, असा तो शुक्रिया अदा करें, अज तुसा बहुत खूबसूरत गाली कीतिन ते अज असा एक तो खूबसूरत गज़ल सुनवेने हैं उस्ताद गुलाम अली खान को ट्रिब्यूट पेश करे सूँ और सारे सिंगर हैं उमर अयाज। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला।
میرے مالک میرا دل کیوں تڑپتا ہے سلگتا ہے میرے مالک میرا دل کیوں تڑپتا ہے سلگتا ہے تیری مرضی پہ کس کا زور چلتا ہے خدایا تو نے کیسے یہ جہاں سارا بنا ڈالا چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا بڑا دلکش بڑا رنگین ہے یہ شہر کہتے ہیں بڑا دلکش بڑا رنگین ہے یہ شہر کہتے ہیں یہاں پر ہیں ہزاروں گھروں میں لوگ رہتے ہیں خدایا تو نے کیسے یہ جہاں سارا بنا ڈالا چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا یہی آغاز تھا میرا یہی انجام ہونا تھا یہی آغاز تھا میرا یہی انجام ہونا تھا مجھے برباد ہونا تھا مجھے ناکام ہونا تھا مجھے تقدیر نے تقدیر کا مارا بنا ڈالا چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا تارا